सब झूम झूम मरहबा, झूम झूम कर मनाओ, झूम झूम कर मरहबा, झूम झूम कर मनाओ, झूम झूम कर मनाओ जश्न मीलादुन नबी, सब झूम झूम कर मनाओ जश्न मीलादुन नबी, सब झूम झूम मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा 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 या मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नूर वाले नबी, दुनिया में नूर बनकर तशरीफ़ लाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान सबसे पहले मैं पेश करता हूँ। चुनांचे मेरे आका प्यारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन मिअत मर्रतिन क़ज़ल्लाहु लहु मिअत हाजा सबईन मिनहा लि आखिरतिही व सलासीन मिनहा लि दुनिया। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देगा। उनमें से 70 आखिरत की और 30 दुनिया की होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी फजीलत है। कौन है दुनिया में जो आज परेशान नहीं है, दुख दर्द का मारा नहीं है, किसी के घर में टेंशन, किसी की सेहत के मामलात हैं, किसी की शादी के मामलात हैं, किसी की औलाद नाफरमान है, किसी की औलाद नहीं है, या बहुत सारी टेंशनें हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी फ़िक्रें हैं। लोग चाहते भी हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा मिल जाए, कोई ऐसा हमें अमल मिल जाए कि जिसकी बरकत से हमारी हाजतें पूरी हों, हमारी तमन्नाएं पूरी हों। कितनी प्यारी फजीलत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही बयान फरमा दी ना, कि जो मुझ पर रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, उस अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो आइए ना, नियत कीजिए कि हम भी अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर खूब खूब दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, गमों ने तुम को जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, गमों ने तुम को जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, गमों ने तुम को जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। आइए नियत कीजिए, इंशाअल्लाह हम भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। और इस महीने में तो बिलखुसूस कम अज़ कम 12वीं शरीफ तक के लिए तो ये नियत कर लीजिए कि रोज़ाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 1200 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ेंगे और इसकी बरकतें हासिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एफजेन चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 सितंबर और माह रबीउल अव्वल की 5वीं शब है। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मिलाद के फैज़ान से हमें मुस्तफ़िज़ व माला माल फरमाए। आज की जो तारीख़ है 5 रबीउल अव्वल, इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि आज नवासा रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये यौम शहादत भी है। 5 रबीउल अव्वल को आपकी शहादत हुई। अल्लाह तबारक व तआला इनके फैज़ान से हमें माला माल फरमाए। घरों के अंदर फ़ातिहा ख़ानी का अहतमाम करें, अपने बच्चों के सामने अहले बैत अतहार का बिलखुसूस इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र खैर करें और इनके फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ हों। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्रोग्राम में आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे प्यारे कलाम भी होते हैं। बरक़ात मिलाद इस प्रोग्राम का नाम है। हमारे साथ कुछ मुबल्लिगीन होते हैं जो इल्म व हिकमत से भरपूर गुफ्तगू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत प्यारा है।
اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ہم نعت خواں کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک بہت پیارا کلام ان سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ کر کے چراغاہ جشن مناؤ، کر کے چراغاہ جشن مناؤ، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے۔ کر کے چراغاہ جشن مناؤ، کر کے چراغاہ جشن مناؤ، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے، 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 پیارے نبی کی جلوہ گری ہے۔ سن کے نبی دے رحمت باری، سن کے نبی دے رحمت باری، در پہ نبی کے آئے سوالی، در پہ نبی کے آئے سوالی، دامن دل کو کاسا بناؤ، دامن دل کو کاسا بناؤ، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے، 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 پیارے نبی کی جلوہ گری ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، عادل کی آمد مرحبا، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، جلوہ گری ہے، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے۔ رنگ مسرت لہر پہ چھایا، رنگ مسرت شہر پہ چھایا، نور ہدایت بن کے وہ آیا، نور ہدایت بن کے وہ آیا، بحر ادب سر اپنا جھکاؤ، بحر ادب سر اپنا جھکاؤ، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے، 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 پیارے نبی کی جلوہ گری ہے۔ دائی حلیمہ تیرا مقدر، دائی حلیمہ تیرا مقدر، آئے تیرے گھر نور کے پیکر، آئے تیرے گھر نور کے پیکر، دائی حلیمہ تیرا مقدر، دائی حلیمہ تیرا مقدر، آئے تیرے گھر نور کے پیکر، آئے تیرے گھر نور کے پیکر، بدر علینا سب کو سناؤ، بدر علینا سب کو سناؤ، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے، سرکار کی آمد مرحبا،
سلطان کی آمد مرحبا ذیشان کی آمد مرحبا جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے پیارے نبی کی جلوہ گری ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مطلبو ہے بلبل پڑھتی ہے کلمہ نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا پارا برج سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا میں گدا کو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا کو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا نور کا مانگے نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے پیارے نبی کی جلوہ گری ہے سارے جہاں میں دھوم ہے گوہر سارے جہاں میں دھوم ہے گوہر آ گئے دیکھو ساقی کوثر آ گئے دیکھو ساقی کوثر راہ میں ان کی راہ میں ان کی راہ میں ان کی پل کے بچھاؤ راہ میں ان کی پل کے بچھاؤ پیارے نبی کی جلوہ گری ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے پیارے نبی کی جلوہ گری ہے 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 پیارے نبی کی جلوہ گری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور اسی طرح دھوم دھام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دنیا میں بہت حسین و جمیل آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ جو حسین ہوتے ہیں، جمیل ہوتے ہیں، تقریباً ہر شہر میں ہی ظاہر ہے جہاں جو لوگ بستے ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، حسن و جمال والے ہر جگہ ہی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سارے جمیلوں سے زیادہ جمیل ہے، سبحان اللہ، جو سارے حسینوں سے زیادہ حسین ہیں، ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ ایک شاعر کہتے ہیں نا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ پھر امام علیہ سنت سیدی و سندی و مرشدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت اپنے ہی کلام میں کہتے ہیں، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے
جب تک نہ مذکور ہو نم کی حسن والا. ہمارا نبی کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا. ہمارا نبی کسی مقام پر اعلیٰ حضرت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال والے حسن کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ناظرین یہ بڑی کمال کی بات امام علیہ سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے کہی. دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے حسن والے ہیں لیکن ان کا حسن کامل نہیں ہوتا ہے نا. بعض اوقات حسن اگر ہوتا بھی ہے تو کبھی چہرے کا حسن اگر درست ہے تو بعض اوقات ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کہیں پیٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ظاہری حسن والا اگر ہے تو باطنی طور پر اس کے اندر حسن کی کمی ہوتی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جن کے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے ان کو بالکل کامل و اکمل بنایا. آپ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کمال عطا فرمایا. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے 12 ربیع الاول کو ہم غلاموں کو ایسا نبی عطا فرما دیا. اللہ کرے کہ ہم ان کی قدر کرنے والے اور ان کا دھوم دھام کے ساتھ جشن میلاد منانے والے بننے میں کامیاب ہو جائے. ناظرین الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کے متعلق ہی ہے. آج کا ٹاپک ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ نبی پاک کے حسن و جمال کی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج پروگرام میں رکن ہند مشاورت حضرت علامہ مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور ساتھ ہی ہمارے جنید برکاتی صاحب بھی ہیں. انشاءاللہ ان دونوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی باتیں سنیں گے اور نعت خوان سے انشاءاللہ ساتھ ساتھ مل کر ہم اشعار بھی سنتے چلے جائیں گے. سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین. آج جیسا کہ آپ نے جی اپنی تمہیدی گفتگو میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کامل اکمل مکمل بنا کر دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جل مجدہ نے اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے بڑھ کر حسن عطا فرمایا. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کل حسن ہے ٹھیک ہے. اور حسن یوسف حسن محمدی کی ایک تابش تھی. ہاں سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حسن و جمال کو دیکھ کر کوئی یہ تعبیر کرتا ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر حسین ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی کہتا ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی جنا ہی نہیں. نہیں. کوئی چودھویں کے چاند سے تشبیہ دیتا ہے ہاں ہاں. تو کوئی سورج کی طرح کہتا نظر آتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ کوئی کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی تابش ایسی تھی کہ چہرے اقدس میں سورج تیر رہا. کیا بات. کوئی یوں بیان کرتا ہے کہ آپ کے نہ پہلے نہ آپ کے بعد آپ کے مثل حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. ترجمہ کنز الایمان ہے چاشت کی قسم سبحان اللہ. اور رات کی جب پردہ ڈالے. اس آیت پاک کی تفسیر خزائن العرفان میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت سے اشارہ نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. سبحان اللہ. اور شب کنایا ہے کہ آپ گیسوئے انبری آپ کے گیسوئے انبری ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے نا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم. کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم ہے. کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں
دوہا. کیا بات ہے، کیا بات. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن و احسنہم خلقا. سبحان اللہ. یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ حسن اخلاق والا. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ. بخاری شریف کی روایت ہے. اسی طریقے سے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. سبحان اللہ. یعنی میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. سبحان اللہ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ٹھیک. و امی و خالتی فلما رجعنا قالت لی امی و خالتی یا بنیا ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجن سبحان اللہ. ولا اتقى صوبا ولا انقى صوبا ولا الین کلاما ورأینا کالنور یخرج من فیہ. سبحان اللہ. یعنی میری والدہ اور میری خالہ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. جی. جب ہم پلٹے تو میری والدہ اور خالہ نے کہا اے بیٹے ہم نے اس شخص کے مثل خوبصورت اور چہرے والا پاکیزہ لباس والا سبحان اللہ. نرم کلام کرنے والا نہیں دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ گفتگو کے وقت اس کے منہ سے نور نکلتا ہے. ہاں کیا بات ہے. سبحان ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کنت اخیط فی السحر فسقطت من الابرہ فطلبتها فلم اقدر علیہا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت الابرۃ بشعاع نور وجہها فاخبرته فقال یا حمیرہ الویل ثم الویل ثلاثا لما حرم النظر الی وجہی. یعنی میں صبح کے وقت سحری کے وقت بیٹھ کر کچھ سی رہی تھی. جی. میرے ہاتھ سے سوئی نیچے گر گئی. میں نے تلاش کیا مگر کامیاب نہ ہو سکی. جی. اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. کمرہ حجرہ مبارکہ میں تشریف لے آئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نور کی روشنی سے سوئی ظاہر ہو گئی. ہاں سبحان اللہ. یعنی مجھے مل گئی. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے رخ انور کی روشنی سے مجھے سوئی مل گئی. تو ارشاد فرمایا اے حمیرہ یعنی اے عائشہ اس کے لیے ہلاکت ہے جو میرے چہرے کو دیکھنے سے محروم رہا. اللہ اکبر. ایک یہ حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو کوئی بات پر اور حضرت عائشہ سوئی تلاش کر رہی تھی. جی. اور اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا. جی. اور جیسی مسکرایا روشنی ظاہر ہوئی سبحان اللہ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سوئی مل گئی. علامہ حسن رضا خان صاحب کا بھی شعر ہے نا حضور سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سبحان اللہ. رات کو صبح بناتا ہے اجالا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا اور شعاع کا یہ عالم تھا سبحان کہ حضور یعنی سوئی جیسی معمولی چیز بالکل ایسے ہی. اور وہ مل گئی. ایک حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں متا یبدا فی اللیل البہیم جبینہ. متا یبدا شعر ہے. متا یبدا فی اللیل البہیم جبینہ یلج مثل مصباح الدجى المتوقدی. یعنی جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو تاریکی روشن چراغ کے مانند چمکتی تھی. سبحان اللہ. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکیلا تھا. یہ پوچھا تو فرمایا بل کان مثل الشمس والقمر. نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس تو سورج اور چاند جیسا تھا. سبحان اللہ. وہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کیا انصاف ہے نا. کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے.
چوکھٹ پر، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ جب بھی چاہے گدا کو شہنشاہی مل جائے، وہ جب بھی چاہے گدا کو شہنشاہی مل جائے، ارے وہ مسکراتے اندھیرے میں تو سوئی مل جائے، میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے۔ شعر یاد آ گیا، خانہ تاریک میں جب مسکرایا آپ نے، سبحان اللہ، خانہ تاریک میں جب مسکرایا آپ نے، عائشہ خاتون نے سمجھا نکلا چاند ہے۔ ماشاء اللہ، یہ زبردست، بڑا مشہور کلام، مشہور کلام ہے۔ ابھی ماشاءاللہ، مدینہ ایک صاحب نے اسے نکلا چاند ہے کس صورت میں اسے پڑھا بھی ہے۔ زبردست، طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ربضہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ کے قریب اترے۔ جی، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم حضور کو پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے ہمیں سلام کیا، ہم نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے جواب دیا ربضہ سے۔ ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کی اونٹنی تھی، فرمایا اس اونٹنی کو بیچو، ہم بیچو گے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کتنے کی؟ ہم نے جواب دیا اتنے سا کھجور کے بدلے میں نے اسے خریدا۔ یہ فرما کر اونٹنی کی مہار پکڑ کر چل پڑے اور مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ ہم میں سے بعض کو کہنے لگے کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ اور ہم میں سے کوئی بھی پہچاننا نہیں تھا، تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ایک انجان شخص کو بلا قیمت وصول کیے اونٹ دے دیا۔ ایک عورت جو ہمارے ساتھ ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی بولی فلا تلومو فلا تلاومو فلقد رأينا رجلا لا يغدر بكم ما رأيت شيئا اشبه بالقمر ليلة البدر من وجهي، یعنی ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، اس شخص کے چہرے سے بڑھ کر میں نے 14ویں رات کے چاند سے مشابہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جب شام کا وقت ہوا تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا تم لوگ ہی ربضہ سے آئے ہو؟ ہم نے جواب دیا جی ہاں، انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکم وهو یامرکم ان تاکلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتقتالوا حتى تستوفوا فاکلنا من التمر حتى شبعنا واکلنا حتى استوفینا۔ سبحان اللہ، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، انہوں نے تمہیں فرمایا کہ تم ان کھجوروں سے پیٹ بھر کر کھا بھی لو اور اپنی قیمت پوری بھی کر لو۔ سبحان ہم نے اللہ، پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی بھی اور اپنی قیمت کے مطابق لے بھی لیا۔ ایسے کئی روایت ہے، ایک روایت میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ جی، اس پر کئی اشعار بھی شاعروں نے لکھے ہیں۔ تو چاندنی رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، سرخ رنگ کا حلہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے، کیا شان جس پر دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، میرا فیصلہ یہی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہے، حسین، سبحان چاند اللہ، سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کسی ناظرین، عربی شاعر نے یہ کہا ہے، اس پہ تنویر بھائی کچھ شعر سنا دیں، لیکن عربی شاعر نے یہ کہا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ خورشید تھا کس زور پر
خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں مصطفیٰ مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا۔ تو یہ ناظرین آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا حسن و جمال ہے، جو دیکھتا ہے میرے آقا کا ہو جاتا ہے نا۔ جو نبی پاک کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں کہ نبی ہیں اللہ کے، وہ نہیں جانتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو آقا کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایک کل روایت ہم نے ایک سنی تھی، غالباً کل یا پرسوں اسی پروگرام میں، کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ پاک کوئی اور معجزہ نہ بھی دیتا نا، اگر اللہ پاک کسی نبی پاک کو کوئی اور معجزہ نہیں بھی دیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یہی دیکھ کر لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا، اور صحابہ کرام سبحان اللہ یہ تو تھے ہی آقا کے حسن کے دیوانے نا۔ آقا کو دیکھے بغیر ان کا چین پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو میں چاہوں گا کہ صحابہ کرام کے انداز ماشاءاللہ کچھ مفتی صاحب نے بیان فرمائے ہیں، مزید بھی صحابہ کرام علیہم رضوان جو نبی پاک کو صبح و شام دیکھا کرتے تھے، جنید بھائی کچھ ان کے بھی اگر تذکرہ ہو جائیں کہ وہ نبی پاک کے حسن کو کس کس انداز سے بیان کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ تقبل اللہ۔ ویسے مفتی صاحب کی گفتگو ماشاءاللہ اتنی جامع تھی کہ مزید اس میں اور گنجائش جو ہے وہ نہیں بچی ہے۔ بہرحال یوں کہیے کہ میں بھی جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانوں میں اس سلسلے کے ذریعے اپنا نام لکھاؤں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی جی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے سامنے جلوہ افروز تھے، یہ چرخہ کاٹ رہی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز سادگی دیکھیے کہ اس وقت آپ سامنے بیٹھ کر اپنے جوتے کو پیون لگا رہے تھے۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقام و مرتبہ کونین کے والی، آہا، اور اپنے جوتے اپنے ہاتھوں سے سی رہے، کیا عاجزی کا انداز ہے، اللہ اکبر۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں چرخہ کاٹ رہی ہوں، پیارے آقا علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے اور اپنے جوتے خود ہی سی رہے۔ تو ظاہر ہے یہ عمل ہے، اس میں کرتے کرتے آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان پسینے کے قطروں میں مجھے نور کی شعائیں نظر آ رہی تھی، سبحان اللہ سبحان باقاعدہ نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ آپ کہتی ہے کہ اس حسین منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، آہا، مطلب بہت تجسس سے دیکھ رہی ہوں، حیران ہوں کہ یا اللہ ان کے پسینے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے حیران دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے، تجھے کیا ہو گیا کہ تو اتنی حیران ہے؟ میں نے عرض کی آقا آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہیں جس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے۔ اور آگے کتنی پیاری بات عرض کرتی ہے، کہتی ہے کہ اگر ابو کبیر حضلی جو اس وقت عرب کا شاعر تھے، کہتی ہے کہ یہ اگر آپ کو اس کیفیت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس کے اس شعر کے مصداق آپ ہی ہیں۔ کہ اس نے ایک شعر لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں اس کے چہرے تابش کی طرف دیکھتا ہوں تو اس کے رخساروں کی چمک مثل ہلالی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا
کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. یہیں پر محمد علی بھائی دیکھیے کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ نبی ہے، جی مومنوں کی ماں ہیں، یعنی کتنے قریب سے دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس دیکھنے میں ہی کتنا متاثر ہو رہی ہے، کیا کچھ حسن بیان کر رہی ہے. باقاعدہ پسینے مبارک سے جو ہے وہ نور کی شعاؤں کا نکلنا، سبحان یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اسی طرح مشہور صحابی رسول دربار رسالت کے مشہور نعت گو شاعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام بڑا مشہور ہے. لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي سبحان اللہ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یعنی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. کیا بات کیا ہاں بات. سبحان اب ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے جناب، آپ نے بہت کچھ نہیں دیکھا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا حسین و جمیل حضرت حسان بن ثابت نے نہیں دیکھا، لیکن آگے کتنی پیاری بات، اس سے آگے بڑھ کر ایک قدم فرما رہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ اللہ اکبر. اور آگے مزید لکھ رہے تو وہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ خود چاہتے تھے. سبحان اللہ. تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری. حیران ہوں میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو محمد علی بھائی یہ پتہ چلا، یہ صحابہ کرام کی گفتگو ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ نے کافی گفتگو کی، میں نے کچھ باتیں عرض کی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابہ، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال بیان کر رہے ہیں. تو آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر الحمدللہ عاشقان رسول جو میلاد منعقد کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ کیا بات ہے. ابھی اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ رہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تو جتنی یعنی بالخصوص اعلیٰ حضرت اور دیگر علماء اہل سنت کے جو کلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی یا تو تفسیر قرآن کی آیت کی یا حدیث کی شرح یا بزرگان دین کے اقوال کا نچوڑ ہی ہوتا ہے. ہاں تو لہٰذا یہ الحمدللہ عز و جل آج کا سلسلہ نہیں، اگرچہ یہ طریقہ آج ہے اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ تو الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے سرکار ممبر کو جو ہے بچھایا کرتے اور فرماتے اے حسان ممبر پر بیٹھ کر میری نعت پڑھ، اور یہاں تک کہ فرماتے دعا کرتے کہ یا اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. سبحان اللہ. یعنی جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما. تو یہ جو شعر ہے نا، علماء نے اس کی بھی جو ہے وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. ارے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کتنی، کیا ساری دنیا دیکھی انہوں نے؟ تو گویا روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی گئی. تو جبریل امین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں ایک مرتبہ جب حاضر ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا جبریل تم نے شمال دیکھا، جنوب دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، سب دیکھا، کیا کوئی مجھ سا دیکھا؟ سبحان اللہ. کوئی میرے جیسا بھی دیکھا؟ سبحان اللہ. حضرت جبریل امین عرض کرتے آقا میں نے سارا جہان دیکھا، قسم خدا کی کوئی آپ سا نہ دیکھا. یہی بولے یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں
تالے چمنے جہاں کے تالے سبھی بہنے چھان ڈالے سبھی بہنے چھان ڈالے تیرے پائے کا نام آیا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا. یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تو ہم کیا بات کریں. اللہ اللہ. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے قصیدے پڑھا کرتے تھے. صحابہ نے بھی نبی پاک کے قصیدے پڑھے. اور یقین مانیے یعنی جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے نا، یعنی پہلے کے دور میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو بادشاہوں کے جو ہے نا دربار کے اندر کچھ شعراء ہوا کرتے تھے جو شاعری کیا کرتے تھے، جو بادشاہ کی مدح سرائی کرتے تھے. پہلے بھی بادشاہ آئے، پہلے بھی بڑے بڑے منصب والے آئے، اور آج بھی آتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ شاعری کا سلسلہ اب بھی چلتا ہی چلا آ رہا ہے. اب بھی لوگ شاعری لکھتے ہیں، دنیا والوں کے شان میں لکھتے ہیں، اپنے محبوب کے بارے میں شاعری لکھتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کے شان میں شاعری لکھتے ہیں. لیکن واللہ قسم خدا کی ناظرین، جتنے قصیدے، جتنی نعتیں، جتنی مدح سرائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے، آج تک کسی دنیا دار کے لیے نہیں کی گئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے آپ دیکھیں تو صحیح کہاں سے چلتے چلے آ رہے ہیں نا. ابھی آپ نے سنا سیدنا جبریل امین علیہ السلام خود نبی پاک کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، تابعین نے نبی پاک کی نعتیں پڑھی، تابعین نے پڑھی، ائمہ مجتہدین نے نبی پاک کی توصیف بیان کی، پھر نیچے اولیاء کرام نے. اور آج تک پھر آپ دیکھیں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے ہدایت کے بخشش کا پورا اتنا بڑا تحفہ میں عطا فرما دیا. پھر امیر علیہ سنت اس دور کے اندر جیتی جاگتی شخصیت جو الحمدللہ نبی پاک کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ ایسا ہے جو ابھی تک نہیں ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک قیامت باقی رہے گی تب تک نبی پاک کی توصیف ہوتی رہے گی. اور نہ صرف قیامت تک بلکہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لواء الحمد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ لواء الحمد و نبی پاک کی تعریف تو ہوگی. تو جہاں بھی چلتے چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب جب حسن کی بات کی جاتی ہے تو حسینوں میں ایک بہت بڑا نام، ایک بڑا مشہور نام اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کا بھی آتا ہے. خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حسن کا ذکر فرمایا، بلکہ پوری سورہ یوسف کے نام سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو جب حسینوں کا ذکر آتا ہے، حسن و جمال والوں کا، تو واقعی اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا بھی ایسا تھا. تو کیا فرمائیں گے؟ ایک طرف حسن یوسفی ہو، ایک طرف حسن محمدی ہو، تو اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قال ابو نعیم اعطی یوسف من الحسن ما فاق به الانبیاء والمرسلین ٹھیک ہے. بل والخلق اجمعین ونبینا صلی اللہ علیہ وسلم اوتی من الجمال ما لم یوتہ احد ولم یوت یوسف الا شطر الحسن واوتی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جمیعہ. سبحان یعنی حضرت امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں یہ اس کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال دیا گیا جو کسی کو نہیں دیا گیا. یوسف علیہ السلام کو حسن کا صرف ایک جز دیا گیا، ہاں ہاں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کو علیہ وسلم. کل حسن عطا ہوا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ والا جا میں ایک شاعر اصلاح کی غرض سے حاضر ہوئے جی. اور انہوں نے اصلاح کے لیے اپنا شعر پیش کیا.
کہ یوسف کی شان گھٹی تو اس در سے گھٹی. اللہ اکبر. اس کا خلاصہ استغفر اللہ. جی. ہمارا. تو اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام تھے. یہ تو ایک مسلمان کی بھی کمزوری کو بیان کرنا مناسب نہیں جانتے تھے, یہ تو نبی کی شان کی بات تھی. اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا یوسف کی شان بڑی تو اس در سے بڑی. ہاں کیا بات ہے. شیر وہی ہے زبردست. ایک معمولی سی اصلاح کر کے سبحان اللہ. شیر کو کس درجے کا بلند فرما دیا اعلیٰ حضرت امام اہل اور سنت. عقیدہ بھی دے دیا, اور عقیدہ کہ بھی نبی دے کی دیا. شان میں ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا جو جس سے بے ادبی کا شائبہ بھی. اور اتنی بڑی زبردست بات یہ بھی عطا فرما دی اعلیٰ حضرت نے کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. عرض کیا یا رسول اللہ, یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, بعض لوگ ان کو دیکھ کر مر جاتے تھے, مگر آپ کو دیکھ کر ایسی حالت نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے میرا جمال جمالی مستور عن اعین الناس, میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے. سبحان اللہ. اگر آشکار ہو جائے واضح ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, آپ نے پڑھا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. دیکھیے وہاں یوسف علیہ السلام کا حسن تھا, جہاں میرے آقا کا حسن ہے. وہاں مصر کے تھے, حسن نہیں نبی پاک کا صرف نام ہے, نام ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام ہے, اور وہاں حسن یوسف تھا. پھر وہاں مصر والے تھے, یہاں مردان عرب ہیں. اللہ اکبر. اور پھر وہاں عورتیں تھی, یہاں مرد ہیں, سبحان ہے نا. اور وہاں پر انگلیاں کاٹی تھی, انگلیاں کٹی, وہ بھی کٹ گئی, خود سے نہیں کاٹی, ہے نا. اور یہاں آگے بڑھ بڑھ کے سر کٹاتے. اللہ اکبر سبحان اللہ. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے بعض علماء کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ لم یظہر لنا تمام حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم لو ظہر لنا تمام حسن ہی لما اطاقت اعیننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت نہیں رکھتی. اللہ اکبر. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا, بلکہ شاید اعلیٰ حضرت کا شعر ہے, آپ بتائیں گے کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی. علامہ حسن رضا خان صاحب کا. تو ایک جھلک سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی. اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایک آج کے نصیب فرما دے, اور ہم بھی نبی پاک کو یقیناً ہم تو دیکھ نہیں سکے, اس زمانے میں ہم نہیں پیدا ہو سکے. بس صحابہ کرام ہی سے یقیناً ہم نے جو صحابہ نے ان کے بعد والوں کو بتایا, انہوں نے ان کے بعد والوں کو بتایا, یہ سلسلہ در سلسلہ ہم تک پہنچا الحمدللہ. تو یہ صحابہ نے جو دیکھا ہم نے وہی سنا ہے اور اسی کو ہم نے مانا ہے. یقیناً نبی پاک بہت خوبصورت تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے جیسا حسین نہ اللہ نے کسی کو بنایا, نہ پہلے بنایا, نہ ان کے بعد بنایا, نہ قیامت تک کوئی ایسا آ سکتا ہے. اور یقیناً ہماری بھی خواہش تو ہے جو عاشق ہے نبی پاک کا, اور ہر ایک چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. تو میں جنید بھائی گفتگو چونکہ ہماری چل رہی, ایک چیز آپ نے بیان کیا تھا جی, اعلیٰ حضرت کا ایک شعر حسن نمکین والا ہمارا نام. جی جی جی. تو حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. اور ایک دوسرا اور اسی طرح کا شعر تھا. جی تو یہ
حسن کی جہاں بات آئی ہے تو ایک چیز مجھے علماء نے ایک نقطہ بیان کیا یہاں، سبحان اللہ. جی وہ میرے ذہن میں آ گیا کہ دیکھیے گورا پن ہونا، ٹھیک ہے. خوبصورت ہونا، گورا ہونا جی یہ حسن کی علامت نہیں. صحیح. ایسے ہی. بہت سارے آپ گورے دیکھیں گے، بعض ملک کے لوگوں کو دیکھ لو ایک دم گورے چٹے ہوتے ہیں، جی لیکن بظاہر وہ نہیں دیکھنے اعلیٰ میں وہ حضرت نے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ بندر لگتے ہیں. اچھا. کسی کو دیکھ کے اعلیٰ حضرت نے کہا بندر لگتے ہیں. ہوں. تو یہ مطلب گورے تو ہیں، جی لیکن اگر اس گورے کے پن میں اگر ملاحت شامل ہو ہاں 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ. جائے، جس کو ہم نمک حسن نمکین جس کو سبحان کہتے ہیں، اللہ. اگر یہ شامل ہو جائے تو حسن کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بعض حضرات سانولے ہوتے ہیں، جی ایسا ہی ہے نا، لیکن اگر ان کے اندر ملاحت ہونا ایسا ہی تو وہ ان کا حسن نکھر جاتا ہے. صحیح ہے. من کرتا ہے کہ دیکھتے رہو. ہاں، تو اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جو حسن تھا جی وہ ملیح دلارا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہرحال جنید بھائی صاحب گفتگو کر رہے حسن تھے. کا تاج جس کے نمک کی قسم، حسن کا تاج جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، نام کی حسن والا ہمارا نبی، نام کی حسن والا ہمارا نبی. نبی پاک کے حسن کے حوالے سے تو الحمدللہ ہم نے بہت ساری گفتگو کی. صحابہ کرام کا بھی ایک جو انداز آپ نے ملاحظہ کیا کہ کوئی نبی پاک کو لیلۃ البدر کی طرح کہتا ہے، کوئی نبی پاک کو اس طرح تشبیہ دیتا ہے کہ گویا آپ کے مبارک چہرے میں سورج گویا کہ تیر رہا ہو. تو کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان جیسا کسی کو دیکھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور بھی بہت ساری روایتیں الحمدللہ ہم نے مختصراً ہمارے مہمانوں سے سننے کی کوشش کی. میں تھوڑا سا ہٹ کر میں ادھر اپنے جنید بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا. جنید بھائی چونکہ ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ایک دل میں تمنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب ہو. یقیناً ہم اس دور میں پیدا نہ ہو سکے، ہماری قسمت میں نہ تھا وہ نبی پاک کو براہ راست یوں دیکھنا، تو ہم بھی دل میں تمنا رکھتے ہیں. تو آپ ذرا بتائیں نا ہم کیسے نبی پاک کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا خواب میں نبی پاک کا دیدار ممکن ہے؟ کون سے ایسے عمل کریں کہ جس سے نبی کریم راضی ہو جائیں؟ ایک کاش کے نبی پاک خواب میں تشریف لے آئیں، اپنا دیدار کرا دیں. کچھ ایسا اگر آپ ناظرین کو بتا دیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی بات یہ محمد علی بھائی، جی دنیا میں انسان جو ہے نا کسی چیز کو نہ دیکھے تو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دیکھ لے تو بس ٹھیک ہے، دیکھ لیا، ایسے ہی. تمنا پوری ہو گئی، خواہش پوری ہو گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ صحابہ کرام جو ہے موجود ہوتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، صحیح. لیکن دیکھنے کے باوجود ان کی کیفیات کیا ہوتی تھی پہلے وہ عرض کر دوں. ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کی قسم. صحابہ ویسے ہی سچے تھے لیکن انداز بیان دیکھیے، قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے واللہ، اللہ پاک کی قسم، آپ مجھے اپنی جان، مال، اولاد، اہل سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے سب سے زیادہ آپ محبوب ہے، لیکن اگر مجھے آپ کا دیدار نصیب نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے اللہ گی. اکبر. اللہ اکبر. حالانکہ دیکھ رہے، جب یہ کہہ رہے تب بھی دیکھ دیکھ رہے ہیں بالکل. لیکن عرض کر رہے آقا اگر میں آپ کو نہ دیکھوں نا ایسا لگتا ہے کہ مر جاؤں. ہاں ہاں ہاں. اللہ اکبر. انہی کے متعلق یہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا جی تو اس وقت ان کو جو ہے ان کے فرزند نے، ان کے بیٹے نے اس کی خبر دی. یہ باغ میں تھے اس وقت،
کام کر رہے تھے. جیسی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی خبر عام ہوئی تو ان کے بیٹے نے ان کو خبر دی. جب ان کو خبر پہنچی اللہ اکبر ایسے غم زدہ ہوئے اور فوراً بارگاہ الہی میں دعا کی. ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اللہ پاک میری آنکھیں واپس لے لے تاکہ اب میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نہ دیکھ سکوں. اور جو ہے کتاب میں لکھا ہے کہ فوراً ان کی دعا قبول ہوئی اور اسی وقت ان کی نظر چلی گئی. تو کیسا مطلب عشق تھا، کیسی محبت تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار دیکھتے تھے، اس کے باوجود عرض کرتے آقا کہ اگر آپ کو نہ دیکھ سکے تو ایسا لگتا ہے کہ موت واقع ہو جائے گی. اور اس کے بعد بھی جب وصال کی خبر ملی تو ایسے تڑپ گئے کہ یعنی کون اس طریقے کی دعا کرے گا. کیسا کمال کا عشق تھا کہ دعا کی کہ اے اللہ پاک اب آنکھیں کس کام کی، مجھے آنکھیں ہی نہیں چاہیے، میری آنکھیں واپس لے لے. اور مستجاب الدعوات تھے عورت. جی جی انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار اب رہی بات یہ کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کئی ایک علماء ایسے گزرے ہیں، اولیاء ایسے گزرے ہیں، صالحین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بارہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں جنہیں نصیب ہوئی. تاریخ شاہد ہے، کتابیں موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ کئی مرتبہ خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی تذکرہ مفتی صاحب قبلہ نے کیا، کئی مرتبہ ان کو خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتیں ہوئی. اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم اشعار سنتے رہتے پڑھتے رہتے الحمدللہ، بارہا خواب میں بلکہ خواب ہی میں کیا الحمدللہ عالم بیداری میں زیارت سے مشرف ہوئے. تو علماء نے کئی وظائف لکھے ہیں، اس میں سب سے زیادہ مجرب جو وظیفہ ہے وہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت سے یاد کرنا. یعنی بس ان کو یاد کرتے رہے. اب یاد کی کئی قسمیں علماء نے لکھی ہے. عربی کا مقولہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. تو کثرت سے ذکر سے مراد یہی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا رہے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ درود پڑھنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بندے کو راغب کرے گا، اس کو یاد رہے گا کہ میں کس پر درود پڑھ رہا ہوں. تو اسی طرح درود پاک پڑھنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا. دیکھیں ہم ان کو دیکھنا چاہتے، اب دیکھنا چاہتے ظاہر ہے ان کا تصور بھی ہم کریں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ امام والے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ داڑھی والے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ جبہ مبارک والے ہیں، نورانی شکل و صورت والے ہیں. تو لہٰذا ان کو دیکھنے کے لیے ان کا تصور کرنا پڑے گا. اب ان کا جب بھی تصور کرے تو ان کا تصور اور پھر اپنے ظاہر پر بھی ہم کو نظر کرنا ہوگی. تو جتنا ان کا تصور کر کے اپنے ظاہر کو بھی سنوارتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، یہ
تصویر یار آنکھوں میں، یہ آج کھینچدی تصویر یار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آج کے نبی کریم ہوا، ہم گنہ گاروں کو بھی اپنا دیدار عطا فرمائے۔ یقیناً نبی پاک کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کیا ان کے لیے مشکل ہے؟ اللہ پاک نے ان کو مختار کل بنایا ہے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں جس حالت میں چاہیں اپنے مبارک دیدار سے نواز سکتے ہیں۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کو بیداری میں دیدار کرایا ہی ہے نا الحمدللہ، اور بھی کئی اولیاء کرام کو، بلکہ اس زمانے میں بھی سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عالم بیداری میں 70 مرتبہ ان کو اللہ زیارت رسول سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یقیناً میرے آقا کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے، بلکہ اس زمانے میں بھی کئی لوگ ہمیں مفتی صاحب ملتے ہیں الحمدللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آقا کا دیدار کیا، اللہ اور اس طرح کی ماشاءاللہ کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ نبی پاک اس پر کرم فرما دیں، اسے دیدار عطا فرما دیتے ہیں کہ کاش کہ ہم پر بھی کرم ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا دیدار فرما دیں، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھے تو وہ نبی پاک ہی کو دیکھے گا، کیونکہ شیطان نبی کے پاک کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، بار 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 نبی پاک کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ آج اللہ کی رحمت سے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری دلچسپ گفتگو، بہت پیارے پیارے اشعار بھی الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح کی آپ بھی چاہتے ہیں کہ گفتگو سنتے رہیں، نبی پاک کا عشق میں اضافہ کرتے رہیں، FGN چینل کو خود بھی دیکھا کریں، سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس کی لنک جو ہے یوٹیوب کے ذریعے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو لنک اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، لوگوں کو دعوت دیں۔ جتنوں تک یہ پیغام محبت پہنچے گا انشاءاللہ عمل کا جذبہ بیدار ہوگا۔ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ نے چاہتا ہو آپ کی بھی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ میلاد کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر، جھوم جھوم کر مناؤ، جھوم جھوم کر مرحبا، جھوم جھوم کر مناؤ، جھوم جھوم کر مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر، مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر۔ سرکار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا،